अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम हैदर ज़मान है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की जो मेरे डिस्कशन का जो टॉपिक है, ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि हम ऐसी टॉपिक्स के ऊपर बोलना शुरू करें जिनकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि उन टॉपिक्स के ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। तो अगर इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करें तो सर फहरिस्त जो टॉपिक आता है दैट इज़ सेक्स एजुकेशन, जिनसी तालीम। जिनसी तालीम देना हमारे मुआशरे में इसको एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट के साथ लिया गया है। जिनसी तालीम ज़रूरी क्यों है? देखिए, आपको मैथमेटिक्स समझाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, केमिस्ट्री समझाने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बायोलॉजी समझाने वाले भी लोग मिल जाएंगे। इवन ये कि ज़िंदगी के हर शोबे में आपको कहीं ना कोई उस्ताद या मेंटोर मिल जाएगा, लेकिन इस चीज़ के ऊपर आपको पहले मेंटोर तो मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा भी तो वो आपके ऊपर कम से कम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं करेगा। तो हम इस चीज़ को एक साइंटिफिक वे से इसको हम सीखेंगे। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद जो चीज़ें मैं बताऊंगा और उन्हें आप इम्प्लीमेंट कर लो तो ये यकीन कर लो कि आपकी ज़िंदगी के मोर देन 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। तो लिहाजा इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ कीमती है और आप इसको गौर से सुनें। तो सबसे पहली बात आती है कि सेक्स और ज़िना, इसमें फ़र्क क्या है। देखिए, ज़िना के ऊपर अगर हम किसी से भी पूछ ले कि यार ज़िना क्या है, तो एक आम बंदा कहेगा कि यार नामुहर्रम मर्द और नामुहर्रम औरत जब आपस में मिल जाते हैं या कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है तो उसे हम ज़िना कह देते हो। मेरे भाई, ये ज़िना का 1% भी नहीं है। ज़िना की एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि नेचुरल एबिलिटीज़ व्हेन यूज इन सच अ वे दैट इट बिकम थ्रेटन फॉर ह्यूमैनिटी। कुदरत की दी हुई सलाहियतें ऐसे इस्तेमाल करना कि उससे वापस इंसानियत ही को ख़तरा पेश आ जाए, तो ये ज़िना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, मेरे अंदर एनर्जी भी है, मेरी ड्यूटी भी है और मेरा मूड भी ख़राब नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर मैं अपने क्लास को नहीं पढ़ाता तो मेरे भाई ये ज़िना के ज़िम्रे में आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा ना पढ़ाना, इसका मतलब ये है कि वो जो स्टूडेंट है जो सीखने के लिए आए हैं, उनका कैरियर तो ख़तरे में पड़ गया। या हम एक दूसरी मिसाल ले लेते हैं। आमतौर पे गांव में इस तरह होता है कि हम लकड़ियां जलाते हैं। अगर आपके गांव के घर में आपके घर में काफ़ी लकड़ियां हैं, लेकिन इसके बावजूद आप बाहर जाते हो और किसी सरसब्ज़ व शादाब दरख्त को कुल्हाड़ी से काट लेते हो, तो इट मीन्स ये अमल भी ज़िना के ज़िम्रे में आ गया। क्योंकि कुदरत ने जो फैक्ट्री लगाई है ऑक्सीजन की, तो आपने क्या किया? आपने उस ऑक्सीजन की फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, ज़ाया कर दिया, हालांकि आपको ज़रूरत भी नहीं थी। तो ऐसे आमाल जिनमें एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल हो, जिनमें वसाइल का ज़्यादा इस्तेमाल हो, ये ज़िना के ज़िम्रे में आते हैं। इसके 3 सिम्टम्स हैं। द फर्स्ट सिम्टम इज़, पहली अलामत, इसमें वक्त का ज़िया होता है। आपका वक्त बेजा तौर पे फालतू ज़ाया जाएगा। नंबर सेकंड, आपके रिसोर्सेज, ख्वाह वो पेट्रोल की शक्ल में हो, ख्वाह वो करेंसी नोट्स की शक्ल में हो, ये ज़ाया हो जाएंगे। द थर्ड सिम्टम इज़ एनर्जी। आपको कुदरत ने जो तवानाई दी है, वो उस तवानाई का मिसयूज़ हो जाएगा, वो गैर ज़रूरी जगह पे सर्व हो जाएगी। तो ये 3 अलामतें जिन कामों में भी हो, वो उस काम को हम ज़िना कह सकते हैं। अनदर क्वेश्चन कि यार अगर नौजवान जो है वो सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता क्यों है? पहला क्वेश्चन, इस बीमारी की पहली जड़ कि वो उस चीज़ की तरफ जाता क्यों है। फॉर एग्जाम्पल माय डियर्स, आप मेरी तरफ देखिए और मैं काल में कूल बैठा हुआ हूँ। अच्छा, मेरी जो बेटी है वो आती है, मेरे हाथ को टच करती है और मुझसे किस ले लेती है, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी सिस्टर आती है, वो मुझे टच करके मुझसे किस ले ले तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। ओके, अगर यही अमल मेरी वाइफ कर ले
تو ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا کچھ ہو لیکن زیادہ نہیں ہوگا. اب ایک اور کیس آپ امیجن کر لیں کہ میری گرل فرینڈ آئی ہے جس کے ساتھ افیئر کے میرے 4 دن ہوئے ہیں, اور وہ میرے ہاتھ کو ٹچ کر کے یہ عمل کرے تو میرے اندر ایموشنز کا ایک طوفان جاگ جائے گا. اٹ مینز یہ کہ آپ کا من, جسے انگریزی میں کہتے ہیں ریپٹیلین برین, آپ کا من اس گناہ کے پیچھے بھاگتا ہے جس گناہ کے بارے میں آپ کے پاس 100% ریکوائرڈ انفارمیشن نہیں ہے. یعنی وہ عمل جس کے بارے میں آپ کے پاس معلومات نہ ہو, آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے. آپ نہیں اٹریکٹ ہوتے, اٹس یور ریپٹیلین برین دیٹ اٹریکٹ ٹورڈ اٹ. اب ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ آج سے تقریباً میرے خیال میں 4-5 سال پہلے میں لاہور سٹی کا ایک ڈیٹا پڑھ رہا تھا جس میں ایک سال میں 19,800 کے لگ بھگ طلاقیں ہوئی ہیں تھی. ایک سٹی کا یہ حال ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اس جنس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, اس شخص کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ ہمیں تب اٹریکٹیو لگتا ہے جب تک ہمارے پاس نالج نہیں ہوتی اس شخص کے بارے میں. جب ہم 100% اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو ہماری وہ جو اٹریکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اب اٹریکشن کم کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں, ایک چیز مجھے اٹریکٹیو تب لگتی ہے جب اس چیز کے بارے میں میرے پاس نالج نہ ہو. اٹس یو کین سے اے فارم آف اسٹیمولس اینڈ رسپانس. اگر میرا اسٹیمولس وہ ہے تو میرا رسپانس جو میں کروں گا وہ میں اپنے ریپٹیلین برین سے کروں گا. اب اگر وہ شخص جس کی طرف میں اٹریکٹ ہو رہا ہوں وہی شخص میں حاصل بھی کر لوں تو پھر دھیرے 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 اس شخص کے بارے میں انفارمیشن آنا مجھے شروع ہو جائے گی. جس دن اس شخص کے بارے میں میرے پاس 100% انفارمیشن آ جائے گی تو یہ یاد رکھے کہ اس شخص سے ریلیٹڈ آپ کی پاور آف انٹیلیجنس کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اور جیسے ہی انٹیلیجنس پاور کام کرنا شروع کر دے گی تو آپ کی جو اٹریکشن ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی. ان سم کیسز اٹ وینش, یہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا, نیکسٹ جو کوشچن ہے کہ یار جنس کے دوران انسانی دماغ کام کیسے کرتا ہے یہ آپ نے ذرا سمجھنا ہے, اور اس چیز میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ غور سے سمجھو. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. دیکھیں, ایک ہوٹل ہے جس میں 3 کمرے ہیں, اور ان 3 کمروں کے لیے برآمدہ کہہ لے یا لابی کہہ لے وہ ایک ہے. اب پہلے کمرے میں ایک بہت خوبصورت لڑکی رہتی ہے لیکن بڑی شریف ہے. دوسرے کمرے میں ایک مالدار بزنس مین رہتا ہے جو کہ بڑا ایماندار ہے. تیسرے کمرے میں آپ یوں سمجھ لے کہ ایک بدماش رہتا ہے جو لوگوں کی مال جان اور عزت کا دشمن ہے. اب ان تینوں کمرے کے لیے لابی ایک ہے. اب وہاں پہ ماحول ایسا ہوگا کہ اگر یہ بدماش اپنے کمرے سے نکل کے اس برآمدے میں گھومے گا تو یہ باقی 2 ڈر کے مارے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیں گے اور کہیں گے کہ یار کہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. اب اس کے گھومنے پھرنے کے بعد یہ بدماش جب واپس چلا جائے گا اپنے کمرے میں, اپنے پیچھے دروازہ بند کر لے گا, تو پھر یہ دونوں لوگ نکلیں گے اور کہیں گے کہ شکر ہے یار وہ چلا گیا, اب ہم تھوڑا گھوم پھر لیتے ہیں. آپ کا دماغ بھی بالکل اسی طرح کام کرتا ہے. کام کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم انسانی دماغ کو 3 اہم حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. پہلا حصہ جسے ہم کہتے ہیں نیو کورٹکس برین. نیو کورٹکس برین میں ہوتی ہے کانشیس, شعور. شعور کیا کام کرتا ہے؟ شعور کے بیسیکلی 3 فنکشنز ہیں. فرسٹ, یہ آرگومنٹس کرتا ہے, ریزننگ کرتا ہے, دلائل دیتا ہے. سیکنڈ, اٹ میک یو اویئر فرام سراؤنڈنگ, یہ آپ کو ارد گرد کے ماحول سے اویئر رکھتا ہے. تھرڈ, اٹ کنٹین لاجک اینڈ انٹیلیجنس, اس میں منطق ہے, ذہانت کی طاقت ہے. تو آپ کا دماغ کا پہلا حصہ یہ کام کرتا ہے. اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف. دوسرا جو حصہ ہے دیٹ از کالڈ ایز لیمبک برین. لیمبک برین یعنی مطلب آپ کے معاملات, اخلاقیات, تعلیم, تجربہ, عقیدہ, آپ کی ڈگری ہو گئی, آپ کا ایکسپیرینس ہو گیا, مطلب آپ کی مکمل شخصیت آپ کا لیمبک برین ہے. امیجن کریں میں سائیکالوجسٹ ہوں تو ڈیو ٹو مائی لیمبک برین, کیونکہ ساری کی ساری نالج اور ایکسپیرینس جو ہے وہ ادھر ہے. اف آئی ایم اے مسلم, اگر میں مسلمان ہوں تو اپنے لیمبک برین کی وجہ سے, کیونکہ میرا ایمان دماغ کے جس حصے میں ہے وہ ہے لیمبک برین. تو یہ 2 حصے ہو گئے.
اب تیسرا حصہ جسے ہم کہتے ہیں ریپٹیلین برین. ریپٹیلین برین آٹو پائلٹ پر ہوتا ہے. اس کے آن آف کا کوئی بٹن نہیں ہوتا کہ آپ اسے اپنی مرضی سے آن کر لیں یا اپنی مرضی سے آف. نو. دوسری ایک چیز یوں سمجھ لیں کہ یہ پلیجر پرنسپل کے ساتھ کام کرتا ہے. پلیجر پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ اس کو چاہیے عارضی خوشی، عارضی مزہ اس کو چاہیے. اچھا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ آپ کو ایمرجنسی میں دھکیل دے، آپ کو ایک حادثہ جب لاحق ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد پورا ہو گیا، اب یہ سلیپنگ سٹیٹ میں چلا جائے گا. تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ ریپٹیلین برین کو سمجھ لینا ہے. ریپٹیلین برین ایکٹ لائک اے ڈاگ. یہ تب تک بھونکے گا جب تک اس کو خوراک نہیں ملتی. اچھا، ریپٹیلین برین کی خوراک ہے ڈوپامین. ڈوپامین عموماً بدن میں لہر پیدا کرتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک 8 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے نا، تو اس کا اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اس نے 12 گھنٹے کی نیند پوری کی ہے، یونیفارم اس کا استری ہے، جوتے اس کے پالش ہیں، اچھا جیب میں پاکٹ منی ہے اور بیگ میں لنچ باکس بھی ہے. ان سب چیزوں کے باوجود جیسے ہی وہ اسکول کا نام سنتا ہے تو اس کا دماغ ایک نیورو کیمیکل خارج کرتا ہے جس سے اندر افسردگی کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یوں کہتے ہیں پھر اسکول جانا پڑے گا. اب یہی بچہ جب 8 پیریڈ پڑھ لیتا ہے تو 8ویں پیریڈ کے اینڈ پہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھوکا ہوتا ہے، وہ پیاسا ہوتا ہے، اس کی قمیص نکلی ہوئی ہے. صحیح ہو سکتا ہے ان پیریڈوں کے دوران اس نے پنشمنٹ بھی کھائی ہے، لیکن جیسے ہی اسکول کی گھنٹی بجتی ہے تو اس کا دماغ ڈوپامین سیکریٹ کر دیتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ چھٹی. مطلب یہ کہ ڈوپامین آپ کو عارضی مزہ دیتی ہے، مستقل مزہ نہیں دیتی، اور یہی ڈوپامین خوراک ہوتی ہے ریپٹیلین برین. ریپٹیلین برین بیسیکلی ایکٹیویٹ ہوتا ہے ڈوپامین کے لیے. اب جیسے ہی قدرت نے فارمیٹ کیا رکھا ہے برین کا، جب ریپٹیلین برین ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے دماغ کے جو باقی 2 حصے ہیں، نیو کورٹیکس برین اور لیمبک برین، جہاں پہ کانشیس ہے اور آپ کی مکمل شخصیت ہے، آپ کے معاملات، عبادات، عقیدہ، تعلیم، تجربہ اور آپ کی پاور آف انٹیلیجنس، ذہانت اور آرگومنٹ کرنے کی طاقت، وہاں پہ بلڈ ہی نہیں سپلائی ہوتی. جب بلڈ سپلائی نہیں ہوتی تو وہ دماغ کا وہ حصہ سلیپنگ سٹیٹ میں چلا جاتا ہے، اور دماغ کے اوپر راج کون کرتا ہے؟ ریپٹیلین برین. تو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کا ریپٹیلین برین ایکٹیویٹ ہو گیا، لیٹ سپوز کسی کا بھی ہو سکتا ہے، ریپٹیلین برین کے بعد آپ ڈیفینیٹلی ایک گناہ کرو گے. اچھا، اس گناہ کے بعد آپ کا ریپٹیلین برین سلو سلیپنگ سٹیٹ میں چلا جائے گا اور آپ کے دماغ کے باقی کے 2 حصے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. اچھا، اس میں جو لیمبک برین ہے اس میں آپ کا ایمان بھی پڑا ہے. تو مطلب یہ کہ گناہ کرنے کے بعد اگر گناہ پہ ندامت کا احساس ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے میرے بھائیوں کہ آپ کے اندر ایمان کا ہے، ایمان کا جذبہ ابھی بھی آپ کے اندر ہے. تو یہ ریپٹیلین برین خدا نے آپ کو بھی دیا ہے اور آپ کے بچوں کو بھی دیا ہے. اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب کوشچن یہ رائز ہوتا ہے، کیا انسان کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے جس سے ہم ریپٹیلین برین کو مینیج کر سکیں؟ مائی ڈیئر، نہیں. آپ اپنے ریپٹیلین برین کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ریپٹیلین برین جب ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو لاجک چاہیے، جو انٹیلیجنس چاہیے، جو عقیدہ چاہیے، جو ایمان چاہیے، آپ کے دماغ کے اس حصے میں بلڈ ہی سپلائی نہیں ہوتا. ہاں، ایک چیز ہو سکتی ہے، ریپٹیلین برین کو آپ کبھی بھی نو نہیں بول سکتے. ہاں، اسے فار اے ٹائم بینگ پوسٹپون کیا جا سکتا ہے. ایک عام انسان کا ریپٹیلین برین 24 گھنٹوں میں صرف 20 منٹس کے لیے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. لیٹ سپوز آپ کا ریپٹیلین برین ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو آپ اسے ٹائملی پوسٹپون کر سکتے ہو. فار ایگزامپل، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے اور انٹرنیٹ کی اچھی خاصی سپیڈ اویلیبل ہے. جیسے ہی آپ لیپ ٹاپ آن کر لیتے ہو آپ کا دل کرے گا کہ یار میں کسی سائٹس کے اوپر چلا جاؤں. اسی ٹائم آپ نوٹ کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو صرف کہتے کہ یار میں صرف آفٹر 20 منٹس آئی ول اوپن دیٹ پرٹیکولر سائٹ جو آپ کا ریپٹیلین برین نے آپ کو کہا ہے.
تو ریپٹیلین برین پوسٹپونڈنگ پہ تو کنونس ہو سکتا ہے، لیکن یہ نگیشن پہ کنونس نہیں ہو سکتا. یو کین ناٹ سے نو ٹو اٹ. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ریپٹیلین برین کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد جو پوائنٹس میں نے لکھے ہیں اس میں ایک اہم پوائنٹ کی طرف میں آپ توجہ لانا چاہوں گا. بعض اوقات نارملی ہوتے ہوئے بھی، لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے مائنڈ جو ہے وہ نیگیٹو سیکچول آئیڈیاز کو پروسیس کرنے لگتا ہے، منفی جنسی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کیس میں آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے. دیکھیں، اگر 24 گھنٹوں میں یوں سمجھ لے کہ خدا کی رحمت خاص، ایک عام رحمت ہے جو 24 گھنٹے ہم انسانوں کے اوپر پڑتی رہتی ہے، لیکن ان 24 آورز میں ایک نہ ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے کہ انسان کی طرف قدرت کی رحمت خاص متوجہ ہو جاتی ہے. اب یہ بات جو ہے یہ کن کن لوگوں کو پتہ ہے یا کن کن مخلوقات کو اس بات کا علم ہے؟ تو یہ بات خدا کو معلوم ہے، اس رب کو معلوم ہے جس کی رحمت خاص آپ کی طرف متوجہ ہے، نمبر فرسٹ. نمبر سیکنڈ، اس بات کا پتہ فرشتوں کو ہوتا ہے. اینڈ نمبر تھرڈ، اس بات کا پتہ شیطان کو بھی ہوتا ہے. اب شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار اس لمحے پہ یہ بندہ خدا سے کچھ مانگ نہ لے، تو وہ ایک نیگیٹو سیکشل آئیڈیا کی شکل میں آپ کے مائنڈ میں گھس جاتا ہے. تو جب بھی آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی منفی جنسی خیالات آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی دعا کی قبولیت کی گھڑی آ گئی ہے. اسی ٹائم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیں. اچھا، اب یہ ہے کہ کیا اس جنسی خیال کو ہم ہمیشہ کے لیے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. دیکھیں، مزے کی جب بات آتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ مزے کا 8% حصہ، اونلی 8% یہ سیکس میں ہے. 92% جو مزہ ہے وہ ہے آپ کے کیریئر میں. کیریئر دیٹ از کمپیٹیبل ود یور پرسنالٹی. آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس اور آپ کا کیریئر اگر یہ میچ ہو گیا تو آپ کا دماغ کبھی بھی نیگیٹو سیکشل آئیڈیاز کی طرف جائے گا ہی نہیں. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں، ہر انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایوریج خوبیاں ہر فیلڈ کی ہوتی ہیں. ایک عام انسان گاڑی کے ٹائر بدلنے سے لے کے، بجلی کے ہولڈر میں بلب ڈالنے سے لے کے، تقریباً دنیا کے ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ اس کے اندر ایوریج خوبیاں ہیں جس سے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے. مطلب ایک عام انسان دوائیوں کے اوپر بھی سمجھتا ہے، نفسیات کے اوپر بھی سمجھتا ہے، تھوڑے بہت نقشوں کے اوپر بھی وہ سمجھ لیتا ہے، لین دین کے معاملات کے اوپر بھی سمجھ لیتا ہے. یہ ایوریج خوبیاں ہیں، یہ ہر انسان میں ہیں، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی برابر ہیں. لیکن ہر انسان میں ایک نہ ایک خوبی ایسی ہوتی ہے جو لامحدود ہوتی ہے. اب آپ امیجن کریں، فرض کریں میرے اندر انفائنائٹ سکلز ہیں سائیکالوجی کی اور میں نے ایڈمیشن لے لیا کمپیوٹر سائنس میں. اب ہوگا کیا؟ کمپیوٹر سائنس کے سے ریلیٹڈ جو کام کروں گا ود ان 5 منٹس مائی ریسپانس ول بی لائک آئی ول گیٹ بور. تو یہ بوریت خود بتاتی ہے، اٹ از این انڈیکیٹر کہ دس پرٹیکولر فیلڈ از ناٹ فار یو. لیکن اب آپ ایک اور کیس امیجن کر لیں. دیکھیں، یہاں پہ آپ کے کیریئر میں وہ مزہ ہے نہیں کیونکہ یہ کمپیٹیبل نہیں ہے، تو اسی لیے آپ کا برین جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا ٹورڈ دیٹ 8% پلیجر وچ از کالڈ ایز سیکس. اب آتے ہیں ایک دوسرے سیناریو کی طرف. لیٹ سپوز میرے اندر اسکل ہے، لامحدود صلاحیت ہے سائیکالوجی کی، اور میں نے فیلڈ بھی سائیکالوجی چوز کر لیا. اب میرا دماغ، میرا ذہن کبھی بھی نیگیٹو سیکچول آئیڈیاز کو پروسیس کرے گا ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر جو مجھے مزہ آنے والا ہے وہ ہے 92%. تو اسی 92% کو میں کیا کروں گا؟ میں انجوائے کروں گا. تو لہٰذا سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے 92% پلیجر جو آپ کے کیریئر میں ہیں، جو آپ کی پرسنالٹی ٹریٹ میں ہیں،
اس کی طرف جائیں، اپنے آپ کو ڈسکور کریں کہ آپ اس دنیا میں آئے کس لیے ہو. یہ یاد رکھیں کہ کچھ منزلیں آپ کا انتظار کر رہی ہے اور کچھ منزلوں کا تعین ہم کرتے ہیں. اگر یہ دونوں ڈیفرنٹ ہو گئی تو مائی ڈیئر پھر آپ کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کا کام آپ کو تکائے گا. آپ کی زندگی میں خوش و برا لمحہ جو ہوگا وہ جمعے کے دن 4 بجے ہوگا، جب آپ کہو گے کہ یار کل بھی چھٹی ہے، پرسوں بھی چھٹی ہے، عیش کریں گے. لیکن فرسٹریشن سے بھرا ہوا لمحہ ہوگا، وہ ہوگا سنڈے نائٹ، جب آپ اس سوچ کے ساتھ جاؤ گے کہ یار کل ہم پھر ادھر جائیں گے. تو پھر آپ کی لائف ایسے ہو جائے گی. تو the best solution for negative sexual idea is to focus on your personality trait. آپ نے اپنی پرسنالٹی ٹریٹ کے اوپر فوکس کرنی کہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں کیا. میری نیکسٹ ویڈیو جب آئے گی تو اس میں ہم پرسنالٹی ٹریٹس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ کے پاس ایک بال پوائنٹ اور ایک پیج ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی فریکوینسی خود نوٹ کر کے اپنا تعین خود کر لو کہ قدرت نے آپ کو لامحدود وہ صلاحیتیں کون سی دی ہیں جن کو استعمال کر کے آپ کیا کر لیتے ہو، آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا دیتے ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ یو انجوائے دس ویڈیو. خدا حافظ.